बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपने वीलॉग के साथ एक बंगाली यूट्यूबर जो है वो पाकिस्तान आए हुए हैं और उनका एक क्लिप भी वायरल है और वो कहते हैं कि मैं मोहब्बत से ओवरलोडेड हो गया हूँ। जितनी मोहब्बत जहाँ पे मुझे मिली है, जितना लोगों ने प्यार दिया है, मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कोई कहता है कि मेरे घर आएँ, कोई कहता है मेरे घर आएँ, कोई कहता है मैंने आपको देसी मुर्गा खिलाना है। तो बहरहाल बात करने का मतलब ये था, हमें मुगालता पाकिस्तान में जो है वो पढ़ाया गया कि ये काले हरामी हैं और जो है ना ये इंडिया के एजेंट हैं और जिस तरह मुगालता पाकिस्तान भरा हुआ है। बहरहाल उसका वीलॉग जो है पाकिस्तान में उसने वीलॉग किया है तो वो सुनने वाला है। अगर आपकी नज़र से गुजरे तो आपने ज़रूर सुनना है वो पाकिस्तानी कौम को किस तरह प्यार कर रहा है और पाकिस्तानी कौम उससे किस तरह जो है वो प्यार कर रही है। लेकिन आपको पता है ना, रियासत अपने फैसलों में अपनी कौम को शामिल नहीं करती। हमारी बदकिस्मती ये है, अपनी मर्जी के फैसले करती है, फिर अंजाम आपके सामने होता है। दूसरी जो है खबर वो बड़ी ख़तरनाक सी खबर है, वो ये कि डॉक्टर शहबाज गिल ने जो है वो ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर और डॉक्टर मुईद पीरजादा पे लंदन में एक नून लीग का बदमाश ग्रुप है, वो इन पे हमला कर सकता है। आपको सारा किस्सा याद होगा शहीद अरशद शरीफ का। शहीद अरशद शरीफ की शहादत वाले दिन लंदन में केक काटे गए और फिर बाद में कोई काज़मी साहब थे, अपने आप को नून लीग का सेक्रेटरी कहते थे। उन्होंने क्या क्या इंकशाफ किए कि जो है अरशद शरीफ की जो है वो चीखें सुनवाई गई और यहाँ से ग्रुप गया और सो एंड सो। तो बहरहाल ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है इन सहाफ़ियों के लिए। हम तो दुआ ही कर सकते हैं क्योंकि इमरान रियाज खान यहाँ से जिन हालात में गए वो भी आपके सामने हैं। उसके बाद अगली जो खबर है वो भी इसी तरीके की है कि AI जनरेटेड। आपको पता है आजकल AI का दौर है और दुनिया तो इसको पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल कर रही है, साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन वो जिस तरह मेरी उम्र के बंदे को याद होगा कि यहाँ पे VCR आया था, तो हमने VCR के साथ क्या किया था और हम VCR पे क्या देखते थे, ये सबको पता होगा। तो इसी तरह अब AI जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, तो इसका भी जो है ना इस्तेमाल इसी तरह हो रहा है। सहाफ़ियों की जो है वो कोई सुना है वीडियो, 4 घंटे की एक मीटिंग हुई है, उसमें AI के ज़रिए जो है वो कोई वीडियो बनाई जा रही है। इसमें रायन ग्रिम भी हैं, इसमें मुर्तज़ा हुसैन भी हैं जिन्होंने साइफर की स्टोरी इंटरसेप्ट में की थी। इसमें जो दूसरे सहाफ़ी हैं पाकिस्तान से बाहर वो भी हैं और उनके बारे में कहा जाएगा कि ये पाकिस्तानी मफादात का सौदा कर रहे हैं और पाकिस्तान की सलामती पर हमला आवर हैं। ये वीडियो भी शायद कुछ दिनों में आपके सामने आ जाए, ये भी रिपोर्ट हुआ है। उसके अलावा मतीउल्लाह जान ने एक खबर रिपोर्ट की है कि इमरान खान से कहा जा रहा था कि वो जो है ना अपने मुतालबात लिख कर दें और हुकूमत समझती थी कि उन मुतालबात में इमरान खान की रिहाई होगी या इमरान खान कोई रियायत मांगेंगे। इमरान खान ने कहा जी वो भी लिख दें और उसमें सिर्फ 2 बातें लिख दें कमीशन वाली। तो बकौल मतीउल्लाह जान के हुकूमत जो है ना वो फंस गई है, अब ना मुज़ाकरात कर सकती है और ना मुतालबात मान सकती है। मुज़ाकरात इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो उनको किसी तरफ से इशारा होना है, यानी उंगली का उनके पास क्या है, इशारा होगा तो मुज़ाकरात करेंगे। तो बहरहाल मतीउल्लाह जान कहते हैं कि इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और हुकूमत को फंसा दिया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो जो है वो नजम सेठी साहब की है और मिलती जुलती खबर है। नजम सेठी साहब आपको पता है किसके करीब हैं, तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने हुकूमत को फंसा दिया है और बकौल नजम सेठी के कि इमरान खान मुतालबात लिख कर इसलिए इमरान खान ने दिए हैं कि वो हुकूमत की अथॉरिटी चेक करें कि हुकूमत के पास कितनी अथॉरिटी है। बहरहाल वही बात हुई, हुकूमत की अथॉरिटी चेक हो गई कि हुकूमत की कितनी अथॉरिटी है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इनको जानबूझ के वो लास्टिक की शलवारें वो डाली गई
اور لاسٹک کی شلواروں کی جو ہے وہ خصوصیت یہ ہے، بچے چھوٹے پہنتے ہیں آپ کے گھروں میں، میرے گھروں میں، وہ بیچارے تیز چلتے ہیں نا تو وہ ایسا ایسا نیچے سرکنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کو اونچا کرنا پڑتا ہے ان کی عزت ڈھانپنے کے لیے۔ تو یہ حکومت کا یہ حال ہے۔ اگر یہ تیز چلتے ہیں، تیز چلنے سے مین کے اپنا کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی اپنا دماغ اپلائی کرتے ہیں جو کہ پہلے سکڑا ہوا ہے، تو وہ شلواریں نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان کو اوپر کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ اتھارٹی بقول نجم سیٹھی عمران خان نے آزما لی ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ کتنی اتھارٹی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کرتے وقت وہ پی ٹی آئی نے اعتماد میں نہیں لیا۔ مان نہ مان میں تیرا مہمان، یا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ اب پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات کہاں، مولانا فضل الرحمان کہاں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان ہو گئے، حافظ نعیم صاحب ہو گئے، جس طرح جو ہے نا لوگوں کا رینٹ کار ہوتا ہے، بڑا اچھا کاروبار ہے، تو اسی طرح یہ تو یعنی رینٹ ان کے لکھے ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن نظر آنے والوں کو نظر آتے ہیں کہ کتنا رینٹ پے کرنا ہے۔ یہ ابھی جو آخری جلسہ کیا ہے غزہ مارچ حافظ نعیم صاحب نے کراچی میں، بہت زبردست اور بڑا مہنگا، تو اس کے بارے میں بھی رپورٹس آئی ہیں کہ بھائی لوگوں نے سارا فنانس کیا تھا، وہ جتنا بھی مارچ تھا، وہ جتنا جلسہ تھا، وہ جتنے ہورڈنگز اور فلیکسز تھے، وہ بھی بھائی لوگوں نے جو ہے وہ فنانس کیے تھے۔ تو ان کا تو پتہ ہے ہر کسی کو، ان کو کیا مذاکرات کا بتانا اور یہ اور وہ۔ بہرحال انہوں نے کہا ہے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، پہلا مقدمہ درج ہوا ہے، بلال نامی نوجوان ہے، یہ اصل میں نوجوانوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، نوجوانوں سے ان کو کوئی خاص خار ہے، حالانکہ میں خود اس حق میں نہیں ہوں، پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں۔ بلال نامی اس نوجوان نے لاہور کا ہے AI ویڈیو بنائی، یہ رانوں کی، اور وہ جو عربی شیخ آئے تھے تو ہاتھ ملانا، پھر آپ مجھے تو نہیں آتا، سیدھی بات ہے مجھے تو نہیں آتا یہ کس طرح بناتے ہیں ویڈیو، اس نے کوئی ویڈیوز بنائی، اس پہ بہرحال پہلا مقدمہ جو ہے وہ درج کر کے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر اتنی نظر دہشت گردوں پہ رکھی جاتی، اتنی نظر امن و امان پہ رکھی جاتی، تو رات کو جو راولپنڈی میں جج لٹا ہے تو وہ کم از کم جو ہے وہ نہ لٹتا۔ لگتا یہ ہے کہ ایجنسیاں جو ہے وہ موبائل پکڑ کے بیٹھی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہیں کہ کسی نے کوئی حرکت کی تو ہم اسے گرفتار کریں گے اور نمک کا حق ادا کریں گے۔ بہرحال جی ٹھیک ہے، کل ایک درستی کرنی تھی، 1000 کتا میں کہہ گیا تھا کہ حکومت لے رہی ہے وہ لوگوں پہ چھوڑنے کے لیے تو وہ معافی قبول کریں، وہ 1000 کتا نہیں ہے، وہ 5000 کتا ہے جو پاکستانی قوم پہ جو ہے وہ چھوڑا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے سور چھوڑے گئے تو کچھ کسر باقی تھی، تو اب جو ہے وہ کتے چھوڑے جائیں گے کہ جو پاکستانیوں کی عزتیں ہیں ان کو تار تار کیا جائے۔ اس کے بعد آخری جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ چودھری غلام حسین صاحب، آپ جانتے ہیں بڑے دبنگ اور بزرگ صحافی ہیں، یہ چودھری غلام حسین صاحب نا، شاید آپ کو پتہ ہو یا نہیں، مارشل لاء میں شاہی قلعے کی قید بھی کاٹ چکے ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے پھر جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کا کہنا ہے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، مذاکرات گئے بھاڑ میں، وہ جو میرا ٹویٹر ہینڈل ہے وہ پاکستان نہیں آئے گا اور وہیں سے وہ کام کرتا رہے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی قیادت یہ عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتی، تو یہ عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل کو چلا لیں گے، یہ جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالیں گے، کیونکہ خان صاحب کا جو ٹویٹ ہوتا ہے وہ تو آگ ہوتا ہے، اور آگ بھی ایسی جو لاس اینجلس میں لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح، میں تو دیکھ کے وہ آگ ہے ہی نہیں، وہ کوئی اور چیز ہے، یقین کریں، یعنی وہ لگتا ہے کہ اوپر والے کو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ غصہ آیا ہے، درخت اڑ رہے ہیں اور مٹیریل اڑ رہا ہے، تو عمران خان کا جو ٹویٹ ہوتا ہے یا ٹویٹر ہینڈل ہے وہ تو آگ اگلتا ہے، تو یہ یہاں پہ کوئی ہینڈل نہیں کر سکے گا، کوئی نہیں رکھ سکے گا، لہٰذا وہ باہر ہی ٹھیک ہے۔ اور چودھری غلام حسین صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات گئے بھاڑ میں، ہوتے ہیں ہو، نہیں ہوتے نہ ہو، عمران خان پہلے جیل میں ہیں، تو یہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے وی لاگ پہ، امپورٹنٹ وی لاگ ہے آج
پاکستانی جرنیلوں کے لیے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک سبق آموز قصہ اور ایک سبق آموز واقعہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ دنیا کے بیسٹ ریفارمر ان کو کہا جاتا ہے. ابھی تک کئی کتابوں میں عمرز لا یہ پڑھایا جاتا ہے حضرت عمر کے قانون کے مطابق، کیونکہ انہوں نے بہت ساری ریفارمز کی تھیں. انہوں نے کہا تھا خطبہ حج پہ جب ساری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے تھے تو عہد خلیفہ انہوں نے کہا تھا میری ایک بات یاد رکھنی ہے، یہ جو حکمرانی ہے نا یہ مشورے سے ہوگی، یہ آپ لوگوں کی مرضی سے ہوگی، یہ تلوار کے زور پہ نہیں ہوگی، یہ طاقت کے زور پہ نہیں ہوگی، یہ بندوق کے زور پہ نہیں ہوگی. مسلمانوں کو حکمران وہ ہوگا جس کو مسلمان چاہیں گے، کیونکہ ان کا اپنا طریقہ کار آپ کے سامنے کس طرح ہوا. تو انہوں نے جو ہے نا گوروں نے وہ یہ سارا کچھ پڑھ رکھا ہے. ویسے بھی آپ کو ایک اہم بات بتانی تھی کہ اسلامک ریسرچ کے دو سب سے بڑے سینٹر ہیں نا، شاید آپ کے لیے یہ نئی بات ہو، وہ کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے. ایک سینٹر ہے تل ابیب میں اسرائیل اور دوسرا سینٹر ہے میونخ میں جرمنی میں. یہ سب سے بڑے سینٹر ہیں جہاں پہ ریسرچ ہوتی ہے. وہ ایک ایک بات نکالتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو کیسے فتح کیا اور پھر اس پہ عمل کرتے ہیں. وہ واقعہ آپ کو سنانا ہے. اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل جو ہے نا نذیر بٹ صاحب اور میجر جنرل حفیظ الرحمان صاحب لالے بھائی لالے، ساری گڈی لالے، یہ کیسے ایسے عہدوں پر پہنچتے ہیں. بہرحال یہ آپ کو بتاتا ہوں. عمران خان نواز شریف سے معافی مانگے، بالکل مانگتے ہیں جی. عمران خان آپ کو پتہ ہے روز معافی مانگتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی خبر جو ہے ہمارے پاس وہ یہ، اور بڑی یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہر مال ہر چیز آپ نے دیکھو ہوگا 10 روپے 10 روپے 10 روپے. 14,569 کنال دی گئی ہے UAE کو پاکستان میں. غور کرنا ہے 14,569 کنال، اور وہ سالانہ ہمیں دیں گے اس پہ ہمیں وہ سالانہ دیں گے 54,536 روپے. آیا نا مزہ. 14,569 کنال ہم نے ان کو دے دینی ہے لیز پہ. اس پہ وہ محلات بنائیں گے، شکار گائیں بنائیں گے، شکار گائیں شکار گائیں بنائیں گے، محلات بنائیں گے، اور پاکستان کو پے کریں گے وہ جو ہے 54,536 روپے. یہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یعنی یہ ایٹمی طاقت، یہ 25 کروڑ کا ملک، یہ ذرا UAE سے ایک کنال کا مطالبہ کر کے دکھائے، 10 مرلے کا مطالبہ کر کے دکھائے. کیونکہ دھرتی کو تو ماں کہا جاتا ہے نا، یعنی آپ نے سنا ہوگا. لیکن ان کا بس نہیں چلتا. روکڑا، حلوہ مانڈا، دمڑی، یعنی یہ جو ہے نا یہ آنا چاہیے. جو ریکو ڈک بیچو، جو مرضی بھانڈے بیچو. یعنی یا تو آپ دے رہے ہیں تو غیر سگالی کے طور پہ دیں، کیونکہ وہ شکار کرنے آتے ہیں نا، وہ پھر خالی تلوروں کا شکار نہیں کرتے، تلوروں کا. یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ اسی شکار کی وجہ سے ہے ہلکا ہلکا سرور. وہ خالی تلور شکار نہیں کرتے، بہت کچھ شکار کرنے. وہ محلات بنائیں گے، شکار گائیں بنائیں گے، اور پاکستان کے منہ میں دور سے پھینکیں گے. یعنی 54,536 روپے. میرا خیال ہے آج کل ایک کلاس 4 کے جو ہے نا وہ ملازم کی یہ تنخواہ ہے یہ سرکاری محکموں میں. یہ بہرحال وہ پاکستان کو، اور کب؟ ماہانہ نہیں، نہ سالانہ دیں گے. 14,569 کنال پہ سالانہ آپ کو یہ 56,000 روپے دیں گے. اور ادھر وہ جو کچھ کریں گے، یعنی یہ چونکہ وہ ہمارے ویزے بہت سارے ملک بند کر رہے ہیں نا، کہ یہ سارے بھکاریاں ویزے بند کرو. انہوں نے بہت سارے ملکوں نے جو ہے نا وہ ڈیپورٹ کیا پاکستانیوں کو کہ بھیک مانگتے ہیں. جو بھیک نہیں ہے تو کیا ہے، وہ آتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا جاتے ہوئے کسی کو گھڑی اتار دیتے ہیں، کسی کو انڈر ویئر اتار دیتے ہیں، کسی کو جو ہے نا سیفٹیاں دے جاتے ہیں، سیفٹیاں بالوں والی سیفٹیاں کسی کو دے جاتے ہیں. وہ سارا کچھ دے جاتے ہیں ڈی سیوں کو، اے سیوں کو، شہباز شریف کو. یہ خوش ہوتے ہیں. بہرحال یہ دیا گیا ہے جی. حفیظ اللہ خان نیادی کا ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا. حسان نیادی، اس کا بیٹا بیرسٹر ہے، باہر سے پڑھ کے آیا ہے. اس نے کوئی پتنی پتلون لہرائی یا شرٹ لہرائی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر، تو اس کو ملٹری کورٹ نے 10 سال کی جو ہے وہ قید سنا دی.
لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہے وہ اتنے زیادہ اس نظام کے وفادار ہیں، ان کو نون لیگ جو ہے وہ اتنی اچھی لگتی ہے، نواز شریف سے ان کو اتنا پیار ہے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان نواز شریف کی سیاست ٹکے ٹوکری کرنے پر قوم سے معافی مانگے، کیونکہ عمران خان نے جو ہے وہ نواز شریف کو سیبے والا بم بنا دیا ہے جو دھوتی میں چل جاتا ہے اور دھوتی سمیت گٹے گودے سارا سامان جلا دیتا ہے۔ لہٰذا عمران خان معافی مانگیں۔ نیازی صاحب کی خدمت میں صرف یہ گزارش ہے کہ یزید کی بیعت سے نہ خالی حسین ابن علی نے انکار نہیں کیا تھا، یزید کی بیعت سے اور بھی بہت سارے لوگوں نے انکار کیا تھا۔ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ عبداللہ بن عمر نے انکار کیا تھا، اس کے علاوہ جو ہے نا اور بھی، میں اب نام چونکہ غلط ہو جاتے ہیں، اور بھی لوگوں نے انکار کیا تھا، لیکن اس کا سامنا کرنے کا فیصلہ وہ صرف حسین ابن علی نے کیا تھا کہ میں ہاتھ سے روکوں گا، اپنی طرف سے کوشش کروں گا۔ وہ لوگ نہیں نکلے، ان کی اپنی پالیسی تھی، وہ امن پسند تھی یا جو بھی تھا۔ حسین ابن علی نکل آئے باہر کہ میں ہاتھ سے روکوں گا۔ تو بہرحال نیازی صاحب، یہ جو نواز شریف صاحب ہیں نا، ان کی ٹوٹل مار ایک وزارت اعلیٰ ہے، ان کی ٹوٹل مار جو ہے نا ایک وزارت عظمیٰ ہے، یعنی جو دنیاوی مفاد ہے، دنیاوی مفاد، یعنی اے سی لگ گئے، ڈی سی لگ گئے، حلوہ مانڈا، دمڑی، روکڑا، یعنی کیونکہ حد تو ہے نہیں۔ اور پھر بزرگ کہتے ہیں کہ جتنی بندے کی عمر بڑھتی جاتی ہے نا، اس میں ہوس بھی بڑھتی جاتی ہے، تو انہوں نے اپنا رستہ خود چنا ہے۔ حالانکہ کئی دفعہ نواز شریف نے انقلابی بننے کی کوشش کی ہے، ان کو کیڑے نے بھی تنگ کیا ہے، لیکن پھر وہ دیکھتے ہیں اپنی جائیدادیں، پھر وہ اپنی دیکھتی ہیں اولادیں، ان کو آگے لانا ہے، ان کو وزیر اعظم بنانا ہے، وزیر اعلیٰ بنانا ہے، اور مال اتنا اکٹھا کرنا ہے کہ چائنا بوسکی کا کفن پہننا ہے، اور جو ہے نا اپنا مقبرہ بنوانا ہے۔ تو وہ پھر اس رستے پہ چل نکلتے ہیں، پھر وہ پکڑتے ہیں بڑا برش، پھر وہ پکڑتے ہیں کیوی، پھر وہ پکڑتے ہیں چیری بلوسم کا فیملی سائز ڈبی، اور وہ شروع ہو جاتے ہیں وہ جو ہے نا۔ اور پھر کوئلے کا اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، کوئلے کی دلالی کرتے ہیں، ہاتھ بھی کالے ہوں گے، منہ بھی کالا ہوگا، کپڑے بھی کالے ہوں گے، جو یہ کر چکے ہیں۔ اب لوگ ان کی باتوں پہ اعتماد ہی نہیں کرتا۔ یہ باجوہ کے خلاف گجرانوالہ میں نعرے لگا رہے تھے، فیض کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، اور دوسری طرف ان کی ڈیل چل رہی تھی دونوں سے۔ یہ اتنے مکار ہیں، یہ اتنا چانکیہ کی اولاد ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا رستہ خود چنا ہے، عمران خان نے اپنا رستہ خود چنا ہے۔ ابھی میں نے حسین ابن علی کی آپ کو مثال دی، پھر حسین ابن علی کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا، عمران خان کے ساتھ اٹک میں کیا ہوا، عمران خان کے ساتھ اڈیالہ میں جو ہے نا وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تو بائی چوائس ہوتا ہے، یعنی ہر کسی نے تو رہنا نہیں ہے، مار ہر کسی نے جانا ہے، فیصلہ تاریخ کرتی ہے۔ بہرحال نیازی صاحب کی یہ ریکویسٹ ہم پہنچا دیں گے۔ یہ فرسٹ کزن ہے عمران خان کے، لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ، یہ چیئرمین ہیں نیب کے۔ نواز شریف کا کیس پڑا ہے، گیلانی کا پڑا ہے، زرداری کا پڑا ہے، لیکن جو کیسز ہیں وہ صرف عمران خان کے چل رہے ہیں۔ انہوں نے گاڑیاں نکال لی توشے خانے سے، جس کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن وہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے نا تھوڑے دن پہلے وہ ہوائی چھوڑی کہ عمران خان سے 41 ارب روپیہ ریکور کرا لیا گیا ہے۔ اندازہ کریں، لیفٹیننٹ جنرل زاہد گشکوری صاحب جو کہ بہت بڑے صحافی ہیں، زبردست صحافی ہیں، گرفتار بھی ہوئے ہیں، انہوں نے انکشاف کیا کہ 1 روپے بھی ریکور نہیں ہوا۔ وہ جو پیسے تھے وہ لندن سے سیدھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، عمران سے کدھر ریکور ہو گئے؟ لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے چھوڑ دی۔ یہ اس عہدے پر کیسے پہنچتے ہیں، 3 تارے کیسے لگتے ہیں؟ یعنی یہ جو ہے نا وہ جھوٹ تھا سارا۔ اسٹیٹ بینک سے زاہد گشکوری نے پتہ کیا، کوئی پیسے نہیں۔ نیشنل بینک سے پتہ کیا، کیونکہ انہی 2 بینکوں میں اگر کوئی ریکوری ہو تو آتی ہے، کوئی ریکوری نہیں ہوئی۔ لیکن لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے شاید مزید 3 سال لگانے ہیں خوش کرنے کے لیے قوم کو، وہ جھوٹی خبر پھیلا دی۔ اب دوسری سٹوری سنیں، یہ 3 سٹار تھے، اب 2 سٹار کی سٹوری سنیں۔ حفیظ الرحمان صاحب، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلایا گیا۔ بابر ستار صاحب بہت دھڑلے والے جج ہیں، میں ان کی عدالت دیکھ چکا ہوں، ان کے سامنے پتوں کی طرح کامتے ہیں سارے۔ بابر ستار نے کہا کہ آپ لوگ فون ٹیپ کرتے ہیں لوگوں کے؟ انہوں نے ریٹن کہا، میجر جنرل نے ریٹن کہا کہ نہیں کرتے۔ بابر ستار نے کہا ٹھیک ہے۔ بابر ستار نے کمپنیوں والوں کو بلوا لیا، جیز یہ جو چل رہی ہیں ٹیلی نار، انہوں نے کہا جی بالکل کرتے ہیں، ہمیں پی ٹی اے کہتا ہے۔ یہ پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں میجر جنرل صاحب۔ 36 لاکھ پاکستانیوں کے ہم نے فون ٹیپ کیے ہیں، 36 لاکھ۔
اس سے پہلے کہ بابرستار جناب کو اڑاتے، یعنی اسی بات پہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر میں نے تو آپ کو کہا ہے فنڈ کیمپ کریں، 10-10 روپے 5-5 روپے والا ان کو دیا کریں ریٹائرمنٹ کے بعد۔ یہ پہنچ گئے جسٹس لانت کے پاس، کیونکہ نظام کا ابو آپ کو پتہ ہے، نظام کا ابو تھا وہ، جسٹس لانت نے اسٹیٹ دے دیا اور یہ موجیں کر رہے ہیں ابھی بھی۔ حالانکہ ان کے پیچھے محکموں میں جانے چاہیے تھے یہ کہ یہ دیکھیں جی ان کی تو پہلی پینشنیں بند ہونی چاہیے تھیں جو پہلی لے رہے ہیں، اتنے بڑے جھوٹ خواہ اتنی بڑی پوسٹ، لیکن وہ جسٹس لانت نے اسٹے دے دیا اور پھر اس کے بعد چل سو چل، ابھی بھی پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں۔ اب میں آپ کو جو واقعہ سنانا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ امپورٹنٹ اس طرح ہے۔ ٹامی ڈینیل نا ایک پورن سٹار ہیں۔ پورن سٹار آپ سمجھتے ہیں جو بیہودہ اور ننگی فلموں کی اداکارائیں ہوتی ہیں۔ اس نے الزام عائد کیا کہ مجھ پر آپ نے کیس سمجھنا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے میرے جسمانی تعلقات تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ وکیل کے ذریعے مجھے $1,30,000 دیے، $1,30,000۔ کیس چل پڑا، کیس چلتا رہا۔ کل پرسوں آپ کو پتہ ہے مغربی معاشرے میں یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے، وہاں تو روزانہ، اور یہ پھر جو پورن سٹار جو ہوتی ہیں یہ جان بوجھ کے پیسے والے بندے کو پھانس کے نا، تو اس طرح یہ جو ہے نا ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا معاشرہ تھوڑا ہی ہے۔ بہرحال جی کیس ہو گیا، کیس چلتا رہا، کیس ثابت ہو گیا۔ یہ آپ کو بتاؤں اصل بات، کیس ثابت ہو گیا۔ یہ شکیں لگائیں کتنی جی، 34 وجوہات کی بنا پر ٹرمپ کے خلاف فیصلہ آیا۔ اب اس میں سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ وہ $1,30,000 یہ جو ہے نا اس پہ ٹیکس نہیں پے کیا گیا، اس کو ٹرمپ نے اخراجات میں شو کیا، اخراجات میں، یعنی آپ جو اخراجات شو کرتے ہیں نا اپنے گوشواروں میں تو وہ ظاہر ہے خرچ ہوگا، ان پہ ٹیکس نہیں ہوتا، ان پہ ٹیکس لگنا تھا۔ وہ کہتی ہے ٹامی ڈینیل کہ مجھے دیے تھے، اب وہ گوشواروں میں نہیں تھے، سزا ہو گئی۔ یہ یہاں تک بات اصل نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جج نے سزا سنا دی، کنوکٹڈ کر دیا، لیکن غیر مشروط طور پہ ٹرمپ کو نہ جرمانہ، نہ سزا، نہ جیل۔ کیوں؟ پتہ ہے جج نے کہا کہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی، یہ کیس چل رہا تھا، الیکشن ہوئے اور امریکیوں کی بھاری اکثریت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ اب اس سے مینڈیٹ حاصل ہے، وہ لوگوں کا لیڈر ہے۔ میں کون ہوتا ہوں لوگوں کی مرضی کے خلاف جانے والا؟ میں نے بتایا نا 2 سینٹر قائم ہیں، ایک تل ابیب میں اور ایک جو ہے نا میونخ جرمنی میں۔ وہ ان کو ہر بات کا پتہ ہے کہ لوگوں کی مرضی ہے بھائی، لوگوں کی مرضی ہے، نہ فائن، نہ جیل، نہ قید، جو جی وہ کہتے ہیں صدر کے دفتر میں کس طرح مداخلت کروں۔ یہ ادھر قاسم سوری نے جو ہے نا وہ پیش کی تھی، جو ہے نا قرارداد مسترد کر دی تھی عدم اعتماد کی، ادھر بندیال دھوتی باندھ کے آ گیا، ادھر اطہر من اللہ آ گیا، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے، باہر قیدی وینیں آ گئیں، اور جو ہے نا وہ کہتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل تھے، پتہ نہیں کیا نام تھا، وہ چیف بننے کے بھی جو ہے نا اظہر عباس نے کنڈے کھڑکائے عدالتوں کو، نکلو باہر اور عدالتاں کھولو، قیدی وینیں آ گئی، ٹاں ٹوں، باجوہ لانتی، ادھر فون ادھر سے بندیال بھاگتا ہوا آیا، سنا رستے میں دھوتی باندھی، جب آ رہا تھا نا رستے میں دھوتی باندھتے آ رہا تھا، وہ آگے بیٹھ گیا اور اس نے سارا کچھ وہ کہتا نا کہ جی میں کیوں کروں، بندیال کہہ دیتا کہ جی میں کیوں کروں، لوگوں کی مرضی ہے، لیکن اس نے کر دیا۔ فرق دیکھیں، اس نے کہا نہیں جی بندیال اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو مینڈیٹ حاصل ہے، میں کیوں مداخلت کروں۔ 8 فروری کو کیا ہوا؟ 8 فروری کو یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، کعبے کی چھتوں پہ چڑھتے ہیں، کعبے کا دروازہ کھلتا ہے، چوری کر لیا مینڈیٹ۔ وہ کافر جج تھا، انہوں نے کہا بھائی لوگوں کا لیڈر ہے، اب صدر ہے، میں صدارتی آفس میں کیا مداخلت کروں، میرا اپنا کام ہے۔ ہاں یہ مجھے پتہ چل گیا، حالانکہ بعد میں ٹرمپ نے کہا کہ یہ بائیڈن اور کمالا ہیرس نے یہ سارا کچھ کروایا ہے، یہ جج بھی کرپٹ ہے، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جج نے کہا کہ جی یہ تو لیڈر ہے، اب اس کو مینڈیٹ حاصل ہے۔ 8 فروری کو لوگوں نے کس کو ووٹ دیا؟ اگر وہ فیصلہ مان لیا جاتا پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوتا؟ پاکستان کو جو بحران درپیش ہیں،
اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔